बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। हुकूमत के तमाम दावे अपनी जगह पर कि उनकी मुआशी हालात में बेहतरी पैदा हो रही है और काफ़ी इम्कानात हैं कि अब पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की तरफ जाने लगी है, लेकिन आम आदमी के लिए दाल महंगी हो गई, रोटी महंगी हो गई, आटा महंगा, चीनी महंगी, बिजली महंगी, गैस महंगी। आम आदमी को रिलीफ दिए हुए है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपना आइंदा का जो उनका अरसा रहता है हुकूमत का वो कैसे पूरा करेगी, ये वो बुनियादी सवाल है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने दवाइयों की कीमत भी महंगी कर दी और वो दवाइयाँ जो आम आदमी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जिसमें फ्लू है, सर दर्द है, बुखार की मेडिसिन और इसके अलावा काफ़ी सारी दवाइयाँ हैं जो महंगी हुई हैं। अब गुर्बत के खात्मे का दावा था, ये गुर्बत का खात्मा कब मुमकिन होगा, गरीब कितना तंग है, आम लोग कितने डेस्परेट हैं, कितने फ्रस्ट्रेटेड हैं। कराची में लोड शेडिंग की वजह से लोग तंग हैं कि इलेक्ट्रिक परफॉर्म नहीं कर रही और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए एक तरफ ये चैलेंज, दूसरी तरफ तमाम अपोजिशन पर तोल रही है कि वो हुकूमत के ख़िलाफ़ एक बड़ी तहरीक शुरू करने जा रही है। अगर हुकूमत की परफॉर्मेंस बेहतर नहीं होगी तो क्या ये अपोजिशन की तहरीक कोई कामयाब और हतमी नतीजे की तरफ भी जा सकती है? इन सवालों के जवाबों के लिए आज हमने अपने स्टूडियोज़ में दावत दी है शेर अली अरबाब साहब को, जो कि रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, CPAC पे पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरपर्सन भी हैं। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। सदीकुल फारूक साहब रहनुमा मुस्लिम लीग नवाज़ हमें ज्वाइन करें स्टूडियोज़ में। सदीकुल फारूक साहब बहुत शुक्रिया, सीनियर पॉलिटिशियन है जी। और अखुनज़ादा चटान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर होंगे। तो सबसे पहले अरबाब साहब मैं आपसे ही गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी। अरबाब साहब ये क्या है, मतलब सब चीज़ें महंगी हैं, जो आम आदमी को जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो सब महंगी हो रही हैं, और आपकी जो मुआशी टीम है जो बाहर से आपने इतने सारे बहुत ही एबल लोग बुलाए हैं, वो सब दावे करते हैं कि हम शायद बेहतरी की तरफ बढ़ने लगे हैं। आम आदमी की चीखें निकली जा रही हैं, गुर्बत पता नहीं ख़त्म कब होगी, लेकिन गरीब का बुरा हाल है। आपको लगता है कि हुकूमत नाकाम है इन सारी चीज़ों को हैंडल करने के लिए, या कोई बहुत जल्दी जल्दी जवाब देने के अभी आप लोग काबिल नहीं हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये एक होती है आपकी मैक्रो इकनॉमिक्स, एक होती है आपकी माइक्रो इकनॉमिक्स। तो जब हमने हुकूमत संभाला तो चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे। आपको पता है करंट अकाउंट डेफिसिट का क्या हाल था, उसके अलावा सर्कुलर डेट और बहुत इस तरह की चैलेंजेस थे। सो उन सब को एट द टाइम टैकल करना पॉसिबल नहीं था। आप जो है ना, यू नॉर्मली जब आप इकोनॉमी को देखते हैं तो आप पहले मैक्रो इकनॉमिक्स को डील करते हैं, उसके बाद आप नीचे आते हैं। सो वो वाला हिस्सा जो है ठीक है कि उस स्पीड से या उस पेस से नहीं हो पाया जिस तरह हम चाहते थे और जिस तरह होना चाहिए था। मतलब हम ये कभी नहीं कहेंगे कि जी हमने कि जहाँ पे हमारी शॉर्ट कमीज होंगी हम ओपनली एक्सेप्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई हम कहें कि एक चीज़ ठीक ना हो और हम कहें कि वो ठीक है। लेकिन हैविंग सेड दैट, अब जो है मैक्रो इकनॉमिक्स के ऊपर, टॉप लेवल के ऊपर जो बड़ी चीज़ें हैं उसको उस पर हमने काबू पा लिया है, डिस्पाइट द फैक्ट कि बीच में बड़ा सेटबैक आया कोविड का। कोविड को अगर आप देखें तो, और आप रीजन को देखें तो हमने, बल्कि आप दुनिया के इवन तरक्की पजीर ममालिक को देखें, हमारी कारकर्दगी उनसे कहीं अच्छी थी, काफ़ी ममालिक से। सो इस सारे जो स्कीम ऑफ थिंग्स हैं इसमें भी हम कंट्रोल कर गए अपनी मैक्रो इकनॉमिक्स। लेकिन हाँ, ज़्यादातर जो इशू अभी है जिसके ऊपर फोकस्ड काम चल रहा है, और लास्ट टाइम मैं रिसेंटली जब मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से मिला था तो वो इसी पे हमारी बात हुई थी कि फूड इन्फ्लेशन इज़ अ चैलेंज। एक आम आदमी जो है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि करंट अकाउंट डेफिसिट कहाँ हैं और आपके एक्सपोर्ट कहाँ जा रहे हैं, फॉरेन रेमिटेंसेस क्या है, दे आर कंसर्न्ड अबाउट देयर बेसिक जो कमोडिटीज़ हैं। और ख़ासकर जो लोग लोअर इनकम क्लासेस हैं उनके लिए और भी चैलेंज है, बिकॉज उनके पास इनकम लिमिटेड होती है और देयर आर कम्पीटिंग डिमांड्स। सो उसके ऊपर अब मज़ीद एक स्ट्रेटजी के ऊपर काम हो रहा है। हमने, अगर आप रिसेंटली देखें तो कई जगहों पे हम मेड एडजस्टमेंट्स, सेक्रेटरीज़ को और मिनिस्टर्स के पोर्टफोलियोज़ भी हमने चेंज किए इन ऑर्डर टू ब्रिंग द बेस्ट पीपल, जो बेहतरीन लोग हैं, और फूड इन्फ्लेशन का हम मुकाबला करें। फूड इन्फ्लेशन, एक चीज़ मैं बताता चलूँ, उसका जो डायरेक्टली इन्हिसार होता है वो होता है एग्रीकल्चर के साथ। और एग्रीकल्चर में अगर आप देखें तो इस साल भी और पिछले साल के एक बड़े हिस्से में हमें वी हैड टू फेस द चैलेंज ऑफ लोकस्ट, टिड्डी दल जिसको कहते हैं।
سو یہ میں اچھا میں واپس آؤں گی اس پہ کہ ٹڈی دل تو ظاہر ہے ایک الگ سے ایک مسئلہ تھا نا، لیکن ہمارے پاس تو سرپلس میں چیزیں تھیں، ہم نے بلیک مارکیٹ کی، ہم مافیاز کے آگے بے بس، یہ والی حکومت بھی نظر آئی. خان صاحب کہتے تو رہے کہ میں مافیاز سے جان چھڑاؤں گا. صدیق الفاروق صاحب، عام لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ اب پریشان ہیں، کراچی سے پشاور تک ہر جگہ پہ ظاہر مہنگائی ہے، بجلی، گیس، اب بجلی، اب آگے سردیاں آنے والی ہیں تو گیس کی لوڈ شیڈنگ بھی سٹارٹ ہو جائے گی. آپ نے کوئی بل بھی سامنے رکھا ہے، لیکن یہ بتائیں کہ جو تحریک کا اعلان کیا ہے اس دن اپوزیشن پارٹیز نے، آپ کو لگتا ہے کہ عوام اس ساری سچویشن سے اتنے تنگ ہیں کہ وہ آپ لوگوں کے ساتھ آئیں گے سڑکوں پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ تنزیلہ، بہت دنوں کے بعد آپ کے پروگرام میں. شیر علی ارباب صاحب نے بھی کچھ اچھی باتیں کی، معقول جو حقائق دیکھے ہیں. جی جی. کچھ ذرا تھوڑا سا ظاہر ہے حکومت ہے، تھوڑا سا گول بھی کرنا تھا. اچھا، اب جو بات آپ نے کی نا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میکرو اکنامکس، وہ امپورٹ، وہ ہمارا جو ہے فارن ریمیٹنسز بڑھ گئی ہیں، ٹریڈ ڈیفیسٹ کم ہو گیا ہے، بالکل عوام کی زندگی میں کیا ہوا؟ عوام 50 روپے چینی خریدتے خریدتے 110 روپے تک پہنچ گئے. آپ نے 100 روپے میں 100 دنوں میں ان کی زندگی میں انقلاب لانے کا دعویٰ کیا تھا، بہت بڑا دعویٰ. عوام جو ہیں وہ 6 روپے کی روٹی خریدتے خریدتے 12-15 روپے کے نان پہ پہنچ گئے. اور وہ گندم کا بحران ہے آٹے کا کہ وہ ختم ہی نہیں ہو رہا. یعنی جو ہمارے دور میں 96 ملین ٹن گندم پیدا ہوئی، وہ آ کے تو 45 یا 50 ملین ٹن تک گر گئی. تو یہ لوکسٹ کا معاملہ نہیں ہے، یہ تو پوری زراعت کو تباہ کر دیا. اور جو چینی اور گندم کے جو چور ہیں، میں نہیں استعمال کرنا چاہتا لیکن چونکہ ہمارے پی ٹی آئی کے بھائی لفظ یہ استعمال کرتے ہیں سوائے شاید اپنا ارباب صاحب کے، تو وہ چور تو آپ کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے کہا تھا ہم مافیاز کو پکڑیں گے، کسی ایک کو، دوائی والوں کو پکڑا اور دوائی اور مزید مہنگی کر دی. جو دوائی کی چوری میں ملوث، آج واللہ وہ غریب آدمی میرے سامنے کئی کہ جی دیکھیں یہ مجھے شوگر ہے، یہ ہے، میں پہلے یہ دوائی مہینے میں 3000 کی خریدتا تھا، اب وہ 8000 کی ہے. صحیح. میں کیا کروں؟ میری آمدنی تو اور کم ہو گئی ہے. آٹا بھی مہنگا، چینی بھی مہنگی ہو گئی ہے، بجلی مہنگی کر دی ہے، گیس کا بل ابھی میں دکھا رہا تھا کہ یار خدا کا خوف کرو، 121 روپے یونٹ سے لے کے آپ 1460 روپے یونٹ تک لے گئے ہو. یہی حال بجلی کا ہے. یہ جب آپ کریں گے تو آپ کی جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ کہاں پہنچے گی؟ صحیح. آپ ایک لمحہ آپ کہتے ہو کہ ہم نے ٹریڈ ڈیفیسٹ کم کیا، آپ نے تو امپورٹس ہی آلموسٹ تقریباً بند کر دی ہیں، اور اس کی وجہ سے جو کسٹم کے ذریعے آمدنی تھی وہ کم ہوئی. اب آپ لوگوں کے کہتے ہو جو جمع پونجی ہے اس میں سے ٹیکس ہمیں دو، وہ بھی لوگ تنگ ہیں. تو آپ کا جو بنیادی سوال تھا، جب لوگوں کے لیے 2 وقت کی روٹی کھانا مشکل ہو جائے گی، جب آپ کروڑ لوگوں کو روزگار دینے کی بجائے 1.5 کروڑ کو بے روزگار مزید کر دیں گے، جب 50 لاکھ مکان بنانے اور ان 2 سالوں میں کم از کم 20 لاکھ تو بن جانے چاہیے تھے، لیکن وہ 20 لاکھ بنانے کی بجائے آپ نے کچھ 1,50,000 گرا دیے مکان، ٹھیک ہے، تو لوگ کیا کریں گے؟ لوگ آئیں گے ہمارے ساتھ، آئیں گے ہمارے ساتھ. اچھا ارباب صاحب، یہ جو آپ لوگوں کی جماعت نے کچھ ایمبیشس وعدے، آپ کو لگتا ہے یہ ایمبیشس وعدے ہیں یا نہیں؟ یہ ایمبیشس وعدے نہیں ہیں، ان کے بارے میں عام آدمی کو کوئی امید رکھنی چاہیے کہ ہاں بھئی ہمارے لیے، ابھی تو آپ IMF کے پروگرام میں اگر چلے جاتے ہیں پھر آپ کو بجلی اور مہنگی کرنی پڑنی ہے، پھر آپ کو گیس اور مہنگی کرنی پڑنی ہے، ٹیکس آپ کو اور بڑھانا پڑے گا، تو عام آدمی بیچارہ کرے گا کیا، بنے گا کیا اس کا؟ اچھا جی، دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ ٹارگٹس ہر جگہ، مطلب میں آپ کو مثال دیتا ہوں. بلکہ صدیق الفاروق صاحب جو ہیں وہ سینئر پولیٹیشین ہیں، حکومت میں بھی کافی دفعہ رہ چکے ہیں. بے شک یہ مجھ سے اتفاق، میں نے اگر کہیں غلط بات کی ہو تو وہ ضرور بتا دیجیے. نہیں میں نے آپ کا نہیں، میں نے دیکھیں لارجر اسکیم آف تھنگس جب آتے ہیں نا تو اس میں آپ انڈیویجولس، بیسک بات یہ ہے کہ آپ ہمیشہ ٹارگٹس ایمبیشس رکھتے ہیں. FBR کے ٹارگٹس ہر حکومت میں ایمبیشس رہے ہیں کہ نہیں رہے؟ ہر حکومت میں FBR کے جو ٹیکس کلیکشن کے ٹارگٹس ہیں ٹو این ایکسٹینٹ ایمبیشس رہے ہیں. ان اچیویبل تو نہ ہو نا. نہیں ٹھیک ہے، لیکن ایمبیشس تو رہے ہیں نا. جی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. سو آپ جب بھی ایم کرتے ہیں یو ایم ہائی.
اور اس کے بعد کبھی سیٹ بیکس آتے ہیں کبھی نہیں آتے ہیں. چلیں واپس آ رہے ہیں جی, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. جی پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اخونزادہ صاحب یہ بتائیے کہ جو حکومت اس وقت مہنگائی کو قابو نہیں کر پا رہی, آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے اپنی معاشی ٹیم 2-3 دفعہ بدلی ہے, باہر سے بڑے قابل لوگوں کو لے کے آئے ہیں, یہ اس ٹیم کی ناکامی ہے یا حکومت اوورآل ان ساری چیزوں کو مینیج کرنے میں ابھی تک کامیاب کوئی ہو نہیں پا رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی, اگر ایک چیز میں اس حکومت کی ناکامی ہوتی تو بندہ برداشت بھی کر لیتے اور بندہ امید بھی رکھتے کہ چلو اس میں بھی بہتری آ جائیں گی. لیکن زندگی کے کسی بھی شعبے میں آپ دیکھ لیں, کوئی بھی چیز آپ اٹھا کے دیکھ لیں, امن و امان کے حالات دوبارہ خراب ہو رہے ہیں, بہت تیزی سے خراب ہو رہے ہیں, خصوصی طور پہ ایکسپارٹا میں اور بلوچستان میں. اسی طرح جو ہے خارجہ پالیسی کے حالات آپ دیکھ لیں, ہمارے نیبر کے ساتھ دیکھ لیں, دنیا کے ساتھ آپ ہمارے حالات دیکھ لیں, مہنگائی کو آپ دیکھ لیں, ہر چیز میں تباہی آپ کو نظر آئے گی, سونامی نظر آئے گی. اور جس طرح کی سونامی گزر جاتی ہے اور جو اثرات چھوڑتے ہیں, اس طریقے سے یہ حکومت اپنے اثرات چھوڑ رہے ہیں زندگی کے ہر شعبے میں, اور ہر شعبے میں یہ ناکام ہو چکے ہیں. نہ اس کا اپوزیشن کو اعتماد میں لیتے ہیں, نہ اس کے اپنے جو کولیشن ہے اس کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں, نہ صوبوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں. تو بہت بدترین حالات ہے اس ملک پہ اس نالائق اور ناکام حکومت کی وجہ سے. اچھا جی, اخونزادہ چٹان صاحب, کہہ رہے ارباب صاحب, آپ نے تو کسی بھی شعبے میں کوئی کامیابی حاصل نہیں کی. ہم 2008 اور 2013 کے ٹینیور کی حکومت کے لوگ اگر ہمیں یہ کہیں تو یہ ذرا بہت ہی انٹرسٹنگ بات ہے. اوبیسلی ان کا تو نیریٹو یہی ہے نا, دے ہیو ٹو ڈرا این ایکسٹریم پکچر. ہماری کنسلٹیشنز ہوتی ہیں پارلیمنٹ میں, جیسے بزنس ایڈوائزری کمیٹی, اس کو اسپیکر صاحب اچھی طرح ہینڈل کرتے ہیں. دوسری آپ اگر جو ایکس فاٹا کی انہوں نے بات کی تھی, ایکس فاٹا کے ساتھ ان کے دور میں ہوا وہ میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا. سو اگر ہم اسی سینس میں جائیں کہ ہر ایک چیز کو نگیٹیوٹی گنوانا شروع کریں, تو ایٹ لیسٹ جس طرح میں نے آپ کو کہا 2008 اور 2013 کے ٹینور کی حکومت جو ہے ان سے کم از کم ہم نے کچھ نہیں سیکھنا, بیکاز اسی حکومت کے بعد اگر آپ دیکھیں تو پیپلز پارٹی کا وجود ختم ہو گیا. 2009 جب سے یہ پارٹی بنی ہے, ڈکٹیٹرز کی پوری کوشش رہی ہے, دے کوڈ ناٹ فنش دا پارٹی. ایک ٹینور کے بعد آپ دیکھ لیں, بیفور پوسٹ 2008 گورنمنٹ اینڈ پری 2008 گورنمنٹ, ان کو دیکھ لیں, کو پتہ چل جائے. لیکن کوئی کامیابی بھی بتائے نا ارباب صاحب کے, مطلب جو عوامی وعدے ہیں وہ کوئی ایک پورا ہو. ابھی صدیق الفاروق صاحب نے نوکریوں کا ذکر کیا, گھروں کا ذکر ہوا. دیکھیں نوکری جو جہاں تک بات ہے نا, وہ جو 10 ملین جابس کا کہا گیا تھا یا 50 لاکھ گھروں کا کہا گیا تھا, اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. میں نے جس طرح شروع میں بھی کہا, دیز آر, آپ ہمیشہ جب بھی آپ کچھ ٹارگیٹس رکھتے ہیں وہ ایمبیشس رکھتے ہیں. آپ اگر اس کے 30, 40, 50% بھی کر لیتے ہیں تو اٹ از یوزلی آپ کو بہت بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے. بیکاز یہ اگر آپ ہاؤسنگ کا دیکھ لیں, ہاؤسنگ کی پچھلی حکومتوں نے بھی انٹرونشنز کیے تھے, وہ بھی سکسیزفل اس طرح نہیں تھے, مطلب صدیق الفاروق صاحب کو بھی پتہ. سو یہ اگر آپ انہی دو چیزوں کو اٹھا کے کہیں کہ جی یہ دونوں میں آپ ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے تو ساری حکومت ناکام ہو چکی ہے, تو دیٹ از آئی تھنک بینگ اے لٹل ایکسٹریم. جہاں تک آپ سکسیسز کی بات دیکھ لیں, آپ دیکھ لیں ہیلتھ انشورنس پہ دیکھ لیں کام ہو گیا ہے. اس طرح کی بہت سی اور ہماری انٹرونشنز ہیں جس کے اوپر کام ہو گیا. اکانومی ٹھیک طرف جا رہی ہے, فوڈ انفلیشن پہ کام ہو رہا ہے. سو یہ جو وہی والی بات ہے نا کہ نیریٹو بلڈنگ کی بات ہے. اوبیسلی اپوزیشن پارٹیز جو ہے وہ تو بلیک تصویر کھینچیں گے کہ جی, اور ہم اس کو وہ کریں گے. آپ تو خود ساری زندگی ڈیولپمنٹ سیکٹر کے ساتھ, انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں. ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی بھی جو رپورٹ ہے اس میں اگر ریجن میں بھی دیکھیں تو انفلیشن سب سے زیادہ جو ہائی ہے وہ پاکستان ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے, مطلب ہم اس کو ایڈمٹ کرتے ہیں ہائی ہے, بٹ اگر آپ دیکھیں ڈبل ڈیجٹ سے ہم اس کو کنٹرول کر گئے ہیں, 7 to 9 جس طرح آپ نے بھی کہا. اس کو آپ دیکھیں گے وہی والی کووڈ کا وہ ابھی ختم ہو رہا ہے, اینڈ آئی ہوپ کہ جو سیکنڈ ویو ہے وہ نہ آئے, تو آپ دیکھیں گے یہ اور بھی نیچے جائے گی. ٹھیک ہے. صدیق الفاروق صاحب,
ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ابھی جو دوائیاں مہنگی ہوئی، سر درد کی، فلو کی، بخار کی بیماری، آپ کے زمانے میں شہباز شریف صاحب نے سرکاری ہسپتالوں میں مفت دوائیوں کا وہ کہا ہوا تھا، اور 151 میڈیسنز اور وہ ہر ہسپتال پی ٹی آئی کی حکومت نے ان کو منع کر دیا. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مشکل فیصلے ہیں، یہ پاپولسٹ فیصلے نہیں ہیں، لیکن یہ ملک کی اکانومی کے لیے بہتر ہیں کہ آپ ساری چیزیں سبسڈیز کے اوپر سارا ملک تو نہیں چلا سکتے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اخراجات زیادہ ہیں تو آپ کو آمدنی بڑھانی ہوتی ہے. اخراجات زیادہ، آمدنی بڑھانے کی بجائے آمدنی آپ اور کم آپ کی ہو جائے، آپ کر لیں اور گھر کا سامان بیچنا شروع کر دیں. بچے کی فیس دینی تھی تعلیم کے لیے، اس کو گھر بٹھا لیں کہ نہیں پڑھنا نہیں ہے کیونکہ یہ ضروری ہے اس وقت. ایک آپ کے والدین بیمار ہیں، ان کو دوائیں بند کر دیں. یہ تو بالکل ایسی اپروچ ہے کہ ہم اگر دے رہے تھے تو بجٹ میں سے دے رہے تھے نا، یہ بجٹری پروویژنس تھی کہ یہ پیسہ مثلا جب شہباز شریف صاحب آئے تو پنجاب کی صحت کا بجٹ صرف 11 ارب روپے تھا، وہ 140 ارب تک لے کے گئے. انہوں نے تمام اسپتال جو تھے انہیں ایئر کنڈیشن کر دیا، ایمرجنسی میں 151 دوائیاں مفت، ٹیسٹ مفت، ایکس رے وغیرہ وغیرہ ان کی نامینل. انہوں نے آ کے 10 گنا چیزیں بڑھا دی. یہ کہتے ہیں انہوں نے آمدنی کیوں نہیں بڑھائی؟ میرے محترم ارباب صاحب یہ فرماتے ہیں کہ ہمیں مشکل حالات ملے. آپ کے اسد عمر صاحب نے پریس کانفرنس کر کے ساری دنیا کو بتایا کہ ہم نے $18 بلین انہیرٹ کیا ہے فارن ایکسچینج. آپ کے اپنا کیا نام ہے جو پلاننگ کے منسٹر ہیں لاہور سے، نام یہ اظہر، حماد اظہر انڈسٹری کے قومی اسمبلی کو بتایا کہ مسلم لیگ نون نے اپنے دور میں $35 بلین قرضہ لیا لیکن $33.512 بلین واپس کر دی. یہ ریکارڈ کی بات ہے، میں غلط کہوں تو آپ ریکارڈ دیکھ لیں. اب جب ہم نے یہ دیا، ہم نے آپ کے اس وقت خسرو بختیار پلاننگ کے منسٹر تھے، انہوں نے بتایا کہ $20 بلین کے سی پیک کے پروجیکٹس مکمل ہو چکے ہیں. آپ کے لوگوں نے پارلیمنٹ کو بتایا 12,000 میگا واٹ بجلی بن گئی ہے اور سسٹم میں انجیکٹ ہو گئی ہے. انفراسٹرکچر آپ کے سامنے ہے کہ ہم نے کتنا انفراسٹرکچر بنایا. زراعت کو یہ میں بات کر رہا ہوں. اب آپ یہ کہیں 5.8 GDP تھی، انفلیشن 4، جو ریٹ آف انٹرسٹ تھا وہ 5.6 تھا. یہ ساری باتیں آپ نے انہیرٹ کی نا ہم سے. اس کے بعد ٹیمیں آپ کی تھیں. عمران خان صاحب نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میرے پاس 200 ایکسپرٹس کی ٹیم ہے. ہم نے کے پی کے سے اب 5 سال میں سیکھ بھی لیا ہے. تو میری جان آپ نے کیا سیکھا؟ اچھا ایک جملہ ایک میں اور کہوں. اب اپنا ارباب صاحب نے کہا جی ایمبیشس ٹارگٹ ٹو واٹ ایکسٹینٹ. اچھا سارا کچھ خراب ہو گیا تھا، آپ کے پاس اپنے لوگ کم از کم مکان بنانا تو شروع کرتے نا میری جان. ٹھیک ہے، مکان آپ نے نہیں بنائے. اچھا 10 لاکھ آپ نے کہا تھا ہم سالانہ بنائیں گے، 5 لاکھ بنا لیتے، 1 لاکھ بنا لیتے. یار آپ نے 10 ارب درخت لگانے کا، اس میں کیا پیسے لگتے تھے؟ وہ ابھی وہ راوی پہ ایک شہر بسانے لگے. میں واپس آتی ہوں. پتھر لگا دیا. اخونزادہ چٹان صاحب، ارباب صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ دوائیاں مہنگی ہونے کی شکایت کرتے ہیں لیکن دوسری جانب ہم نے پورا ہیلتھ کور انشورنس کا دے دیا پورے کے پی میں، اور اسی کو ہم اب پنجاب میں لے کے آ رہے ہیں اور یہ پورے ملک تک جائے گا، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ والے جو پروگرامز ہیں وہ حکومت کی جو انفلیشن کی پالیسی ہے اور انفلیشن میں جو ناکامی ہے اس کو قابو کرنے کی، مہنگائی کو، یہ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں ہیلتھ انشورنس جیسے پروگرام؟ دیکھیے جی، سب سے پہلے بات تو یہ کہ ان لوگوں کے پاس اپنا ایک بھی پروگرام نہیں ہے. جو ان لوگوں کا احساس پروگرام ہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، اور جو ہیلتھ پروگرام ہے وہ نواز شریف صاحب کا صحت کارڈ پروگرام ہے. اور میرے بھائی نے مجھے بہت محترم ہے لیکن انہوں نے جو سر وہ جب حکومتیں جاتی ہیں تو پروگرام تو ظاہر ہے وہ رہتے ہیں نا، اچھی بات نہیں انہوں نے چلائے رکھے ہیں. بند کر دیتے پھر کیا ہوتا؟ جی میں کہہ رہی ہوں کہ
وہ ظاہر ہے جب حکومتیں آپ لوگوں کی چلی گئی تو جو آپ کے اچھے پروگرام سے یہ چلا رہے ہیں اچھی بات میں نہیں؟ کہہ رہا ہوں کہ یہ ان پروگراموں کے صرف نام چینج ہو گئے ہیں، کوئی نئی پروگرام ان لوگوں نے لایا نہیں ہے، یہ وہ پرانے پروگرام تھے، انہوں نے صرف نام چینج کر کے، اور وہ تو ٹائم ٹو ٹائم لوگوں کو پیسے مل رہے تھے، ابھی تو نہیں مل رہے. ان کے صحت کارڈ والوں سے پوچھ لی، کسی کا بھی اس پہ علاج نہیں ہو رہا ہے، پیسے نہیں ہوتے اس میں. لیکن میرے بھائی نے 2008 سے 2013 کی بات کی، تو میرے بھائی ہم کو جو حکومت ملا تھا وہ ایک ڈکٹیٹر کے بعد ملا تھا، جو سوات سے پاکستان کا جھنڈا اتارا گیا تھا، جو ٹرائبل ایریا پہ ریٹ آف دی گورنمنٹ ختم ہو چکا تھا، جو بلوچستان میں ترانہ بجانا بند ہو گیا تھا، جو پارلیمان کے سارے اختیارات جو تھے وہ ایک ڈکٹیٹر کے ہاتھ میں تھے، پریزیڈنسی میں پڑی ہوئی تھے. ایسے حالات میں ایک آئی ڈی پیز نکلے، پھر 2 بار زلزلہ آ گیا، سیلاب آ گئے. ایسے حالات میں بھی ہم نے ڈیلیور کیا، ہم نے 60 لاکھ لوگوں کو روزگار دیا، ہم نے نواز شریف صاحب نے جو لوگ نکالے تھے اس کو دوبارہ بحال کیا، جو ڈیلیوریز پہ تھے ان کو پرماننٹ کیا، جو ایڈ ہاک پہ تھے ان لوگوں کو پرماننٹ کیا، اور بے حساب جابز غریب لوگوں کو دی. ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا، ہم نے 200% لوگوں کے تنخواہوں کو بڑھایا، 150% ہم نے پینشن کو بڑھایا، اور اس کے لیے ہم نے قرضہ کتنا لیا تھا؟ 5 ارب کا قرضہ لیا تھا. آپ مجھے بتائیں میرے بھائی کہ آپ لوگوں نے 14 ارب سے اوپر کا قرضہ لیا ہے، 14 ارب ڈالر سے اوپر کا آپ لوگوں نے قرضہ لیا ہے. آپ مجھے بتائیں نواز شریف نے قرضہ لیا تھا، کچھ بتا سکتے ہیں کہ یہاں پہ میٹرو بنا ہے، وہاں پہ جو ہے موٹر وے بنا ہے، لیکن یہ حکومت ہمیں بتائے کہ یہ 2 سال میں ان لوگوں نے 14 ارب سے زیادہ کا جو قرض لیا ہے، جو ان لوگوں کا وعدہ تھا کہ ہم کشکول توڑ دیں گے، ہم قرضہ نہیں لیں گے، آئی ایم ایف کے پاس جا کے تو خودکشی کر لیں گے. یہ سارا وعدوں کے باوجود آپ لوگوں نے آئی ایم ایف کے پاس بھی گئے، قرض بھی لیا، کیا کیا اس ابھی تک ان فیصلوں سے کیا ہوا؟ اور اگر آپ لوگوں ٹھیک ہے چٹان صاحب، یہ جو آپ کے سارے سوال ہیں میں ارباب صاحب جی ایک بات اس میں اور اضافہ کر دیں. جی تو اگر آپ لوگوں کی اقتصادی پالیسی بہت اچھی ہے اور آپ لوگوں کا اقتصاد بہت اچھی طرف جا رہی ہے، تو پھر عوام کو اس کا کیا فائدہ ہوا؟ آپ نے چینی کہاں سے 50 روپے سے تو آپ نے 115 پہ پہنچا دیا، آٹا کہاں پہنچ گیا، دال، چینی، ٹھیک ہے، یہ ساری سب کچھ تو مہنگے ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ سارے سوال ٹھیک ہے، سارے سوال میں ارباب صاحب سے پوچھتی ہوں. میں ایک چھوٹا سا بریک لوں گی، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے، عام آدمی کو فائدہ کیا ہوا اس 2 سال کی حکومت میں؟ آپ جتنے مرضی دعوے حکومت کرتے رہے، عام آدمی کو کیا ملا؟ یہی وہ بنیادی سوال ہے جس کا جواب ہم ڈھونڈ رہے ہیں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. جی ایک بار پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. ارباب صاحب، یہ بھی ایک بہت زیادہ ایک تاثر ہے کہ آپ نے اتنا زیادہ قرضہ لیا اور وہ ڈیٹ سروسنگ میں ہی سارے پیسے آپ نے لگا دیے. اور ظاہر ہے کوئی میگا پروجیکٹ بھی، جب عام آدمی کے لیے 2 چیزیں اٹریکٹیو ہوتی ہیں، یا تو یہ کہ جو اس کی عام زندگی میں اشیاء جو اس کو چاہیے وہ سستی ہوں، ایزیلی اس کو اویلیبل ہوں. دوسری چیز یہ کہ ملک میں میگا پروجیکٹس بن رہے ہوں اور اس کو لگے کہ میرے لیے سڑکیں بن رہی ہیں، میرے لیے پارکس بن رہے ہیں، کوئی بڑی چیزیں ہو رہی ہیں، کوئی ڈیمز بن رہے ہیں. تو دونوں طرف کوئی خاص پرفارمنس ہے نہیں، کوئی ایسی تصویر نہیں ہے جس کو دیکھ کے بندے خوش ہو جائیں. ایک تو جو چٹان صاحب نے کہا ٹھیک ہے، ان کی اپنی طرف سے جو پازیٹیو باتیں تھیں ان کی حکومت کے، بٹ اگر آپ دیکھیں اسٹیل ملز کو دیکھ لیں، پی آئی اے کو دیکھ لیں، ٹی ڈیپ کو دیکھ لیں، اس طرح کے اور جو ادارے ہیں ہمارے پاس اس وقت کتنے ہیں، دیر 200 راؤنڈ اباؤٹ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز، وہ ابھی 400 ارب روپے لیک کر رہے ہیں. یہ لیگیسیز ہیں ہمیں ملی ہیں. 2 سال میں ہم نے 200 ادارے نہیں بنائے. سو اس طرف بھی دیکھیں، 400 ارب روپے سے دنیا بدل سکتی ہے. یہ ہمیں ورثے میں ملے ہیں، یہ ہم نے خود وہ نہیں کیے 400 ارب روپے. سو وہاں پہ اگر آپ دیکھیں، ایک ہوتی ہے پاپولسٹ ڈیسیجن، ہم نے نوکریاں دی ہیں. نوکریاں کی اسٹریٹجی کو بھی ریوزٹ ہونا چاہیے. آپ کی پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں، ہر کوئی انحصار گورنمنٹ جابس پہ نہیں کرتا. آپ جاب کریشن کرتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ایک جگہ پہ 100 کی گنجائش ہے ادھر آپ 2000 لوگ بھرتی کر دیں تو ہم جی بڑا احسان کر دیا عوام پہ، ہم نوکریاں دی ہیں. آپ ادارے تباہ کر رہے ہیں. سو ادارے ہم لوگوں نے ان دی بینیفٹ آف پاپولزم ہم نے بہت سے اداروں کو بھی اسی طرح تباہ کر دیا، جس کا ہم خمیازہ بھی بھگت رہے ہیں. دوسری جو آپ نے بات کی ہے کہ جی
انہوں نے جو وہ کیا، ایشوز اور بھی تھے اس کے ساتھ. دیر آر لاٹ آف ایشوز. ابھی بھی میں کنسیڈ کرتا ہوں کہ وی آر اسٹرگلنگ وین اٹ کمز ٹو فوڈ انفلیشن. اس میں ہم اسٹرگل کر رہے ہیں. لیکن شروع میں جس طرح میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہم میں ملی چیلنجز کو ہم جو ہے وہ اوور کم کر رہے ہیں ون بائی ون. لیکن اگر آپ کا یہ خیال ہے جو صدیوں کے مس مینجمنٹس ہیں، جو صدیوں کے مصنوعی جو ڈالر کو کنٹرول کرنا یا باقی چیزیں، وہ آپ کو کوئی 1-2 سال میں کرنا مشکل آسان نہیں ہے. پھر وی ہیڈ ٹو ٹیک اے ڈیسیژن. لیکن کوئی کلیئرٹی ارباب صاحب نہیں ہے نا. ایک تو ہوتا ہے کہ یا تو آپ شارٹ ٹرم گولز میں، ظاہر ہے ابھی آپ کا 1 مہینے میں اگر ٹیکس کلیکشن زیادہ ہوگی تو آپ خوش ہو گئے، لیکن کنسسٹنسی کہاں ہے؟ یا تو حکومت کے پاس ایک ویژن ہو کہ ہم شارٹ ٹرم میں یہ کر رہے ہیں، اس میں یہ کہہ دینا کہ مشکل وقت ہے مشکل فیصلے کر رہے ہیں، یہ کافی نہیں ہے نا. عام آدمی تو یہ سمجھے گا نہیں. میں سمجھ جاؤں گی، عام آدمی نہیں سمجھے. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں ہمیں جس طرح میں نے کہا، جس طرح کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، اس چیلنجز اتنے زیادہ تھے کہ اس کو ایک ساتھ اوور کم کرنا مشکل تھا. ابھی جس طرح ہم نے کہا کہ ہمارے جو میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں اس میں تبدیلی آ رہی ہے، اس میں بہتری آ رہی ہے. اٹ ول ہیو ٹرکل ڈاؤن افیکٹ. فوڈ انفلیشن پہ خاص فوکس ہو رہا ہے، انڈسٹری کے اوپر خاص فوکس ہو رہا ہے. تو ہاں 2 سال گزر گئے، بٹ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ چیزیں ٹائم لگتا ہے اس کے اوپر. اور بیچ میں کووڈ بھی آ گیا. سو اس سال کے اندر جو 3rd ایئر ہے، آپ دیکھیں گے ٹورڈز دا اینڈ آف دا 3rd ایئر آپ کو کافی خاطر خواہ اور واضح فرق محسوس ہوگا. اللہ کرے. صدیق الفاروق صاحب، ایک پوائنٹ، میں ڈیولز ایڈوکیٹ نہیں بن رہی، لیکن ہمارے ادارے جو تباہ ہوئے اس میں ایک جو بہت بڑی وجہ، لوگ جو ایکسپرٹس اس کا انالیسس کرتے ہیں، مجھے کہتے ہیں جو پولیٹیکل بہت زیادہ نوکریاں دی گئیں پولیٹیکل بیسس کے اوپر. اور ظاہر ہے سیاستدانوں کی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں. میرٹ تھا نہیں تھا، PIA میں ایک جہاز کے اوپر جہاں پہ 25 لوگ ہونے چاہیے تھے، وہاں پہ آپ نے 2000 بندے. آپ سے مراد یہ کہ جو سیاسی جماعتیں رہی ہیں. اب یہ پینشن پالیسی کو بھی ریویو کرنا چاہتے ہیں، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت سخت فیصلہ ہوگا اور عام آدمی بالکل غصے سے بھرا ہوا باہر آ جائے گا. تو جو اس طرح کے فیصلے ہیں جو ریفارمز کا حصہ ہیں، کیا اپوزیشن ان فیصلوں کے اوپر بھی اپوزیشن کرتی رہے گی؟ پینشن ایک پوائنٹ میں کروں، ایک پوائنٹ آپ کی اجازت کے ساتھ. ایک پوائنٹ دیکھو، آپ نے بڑا اچھا یہ ریز کیا. کل میری بات ہو رہی تھی اسی ریلوے کے اوپر. میں نے کسی سے پوچھا کہ جی 50 ارب تو ہمارا لاس ہے ریلوے کا. اس میں کہا 40 ارب پینشن ہے. 40 ارب پینشن. یس. تو وہ والی بات بالکل ٹھیک ہے. اور یہ فیصلے اگر ہم نے نہیں کیے تو ملک کے لیے خطرہ ہے نا. جی آپ ریاست مدینہ کی جب آپ بات کریں تو سید عمر فاروق کے دور میں تو پیدا ہونے والے بچے کا بھی وظیفہ تھا. تمام شہریوں کے جن کا روزگار نہیں تھا ان کا وظیفہ تھا. اور عمر لاز جو ہیں اسکینڈینیوین کنٹریز میں بالخصوص امپلیمنٹ ہوئے ہیں. آپ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہو. سر وہ بیک آؤٹ بھی ایک کریں، لمحہ معذرت، وہ اب جو سوشل سیکیورٹی نیٹ تھے نا ان کے، وہ اب ختم ہو رہے ہیں. میں جو گزارش کر رہا ہوں، جی وہ ریاست مدینہ میں سربراہ اللہ کا رسول، کابینہ خلفائے راشدین صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہم اجمعین، آپ کی اس ریاست مدینہ میں کوئی اس کردار کے قریبی لوگ ہیں یا کالا دھن سفید کرنے والے لوگ بیٹھے ہوئے اور وہ کہیں ہم ریاست مدینہ؟ میں جو بات بنیادی کروں کہ اگر آپ کا یہ کمٹمنٹ اس قوم کے ساتھ تھی اور ہے، اب بھی ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، اور ادھر آپ لوگوں سے یہ جو ان کی پینشن ہے وہ بھی واپس لینا چاہتے ہیں، تو ریاست مدینہ کا نام مت لو بھائی. دھوکہ مت دو لوگوں کو، بے وقوف مت بناؤ. اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لے کے مت دھوکہ دیں اور ان کو بدنام بھی نہ کرنے کی کوشش کریں. دوسری بات، آپ کی کارکردگی چلے چھوڑیں. اچھا خارجہ محاذ پہ آ جائیں. آپ نے 3 سے چوتھے ملک کی کشمیر کے معاملے پہ کوئی سپورٹ آج تک لے سکے، کامیاب ہو سکے؟ نہیں ہو سکے. تو چلو اس میں تو کوئی پیسہ نہیں لگتا تھا نا. اس میں کیا ہوا؟ آپ کا بہت بڑا انٹرنیشنل نام جناب عمران خان کا. لیکن میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال بھی کرنا میں ایک اور بات یہ بیل آؤٹ پیکیجز وقتی طور پہ تو حل ہے، ظاہر ہے بلے بلے ہو جاتی ہے. وہ مشرف صاحب کے زمانے میں بھی ہوتا تھا کہ بیل آؤٹ پیکیج مل گیا جی، اسٹیل مل کو بھی ملا، فلاں کو بھی ملا، خوش ہو گئے سارے. لیکن مجھے بتائیں کہ ملک میں لانگ ٹرم پالیسی بھی 2025 ہم سنتے رہے احسن اقبال صاحب سے، وہ بھی تو ہمیں کہیں نظر نہیں آتی. دیکھ لیجئے نا، وہ تو نہیں وہ جب ہم آگے بڑھ رہے 5.8 GDP آ گئی، ہماری منشور میں کمٹمنٹ تھی کہ 6% تک ہم لے کے جائیں گے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہم نے انفلیشن 4% تک کہا تھا، وہ 4% ہم لے آئے. ریٹ آف انٹرسٹ 5.6 تک ہم لے آئے. صحیح. ٹھیک ہے. ہم نے انفراسٹرکچر بنا دیا، سی پیک شروع کر دیا جس سے روزگار ملے. یہی ہم نے نہیں PIA میں بھرتیاں کی، ہم نے اسٹیل مل میں نہیں بھرتیاں کی. ہم بھی دے رہے تھے یہ 400 ارب روپے سالانہ، کہہ ہم بھی رہے تھے. یہ ہمارے دوست یا PTI والے
یہ بہت معقول باتیں کر رہے ہیں میں نے، اور پی ٹی آئی میں معقول باتیں کرنے والے ماشاءاللہ کم لوگ ہیں تو اس میں یہ کہتے ہیں جی کہ ہم ان سے نہیں سیکھتے. بھائی ہم سے پوچھا، ایک بندے کی بھینس بیمار ہوئی، وہ آپ جیسی سیانی کے پاس آیا تو کہ میری بھینس، آپ بھینسوں والی تھی نا وہ، اس نے کہا میں نے تارپین کا تیل دیا تھا، ابھی منہ سے نکلا اور بھاگ گیا، اور جا کے تارپین کا تیل دے دیا. واپس آیا تو کہنے لگا میں تارپین کا تیل دیتا تھا، وہ تو مر گئی. انہوں نے کہا مر میری بھی گئی سی پر تو میری گالی پوری نہیں سنی. بھائی اگر ہم نے یہ فرض کرے کہا تھا کہ ہم سالانہ 1 لاکھ مکان بنائیں گے اور ہم فرض کریں نہیں کامیاب ہو سکے، آپ کو کس نے کہا تھا کہ 10 لاکھ مکان سالانہ کا دعویٰ کرتے؟ اگر ایک نہیں بن سکتے تو آپ نے ایمبیشس ٹارگٹ 10 لاکھ پہ لے گئے. لوگوں کو بیوقوف بنایا نا کہ 100 دن کا پروگرام دیا لاہور کے جلسے میں کہ لوگ ہمیں ووٹ دیں، جب ایک مرتبہ ہم آ جائیں گے پھر دیکھی جائے گی. تو یہ جھوٹ جو بولا گیا، یہ اگر آپ نہ بولتے، ٹیم آپ کی ٹھیک ہوتی، واقعی 200 لوگ اچھے ہوتے، 6 مہینے کے بعد آپ کو پتہ چلا آپ کی تو اقتصادی ٹیم ہی ساری ناکام ہے. ارباب صاحب یہ بھی ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے کہ تمام ادارے ایک پیج پہ، یہ ماضی کی حکومتیں گلے کرتی رہی ہمیں کام کرنے نہیں دیا گیا، آپ کو تو کام یہ کرنے فواد دیا چودھری، گیا. ایک جملہ ایڈ کر دوں، فواد چودھری نے کہا کہ عدلیہ، فوج اور حکومت ایک پیج پر. تو پھر بھی آپ جو ہیں وہ پرفارم نہیں دیکھیں کرتے. وہ چٹان صاحب والی بات مولانا صاحب کو ہم نے نہیں، انہوں نے ڈچ کیا تھا یہاں بلا کے، کوئی پھر ان کے سٹیج پہ جا نہیں رہا تھا. یہ جو کہہ رہے ہیں نا ابھی یہ جو دھرنا ہے، اپوزیشن ایک دوسرے کے ساتھ ہی مخلص نہیں ہے تو یہ حکومت کیسے کرے گی؟ بیس لائن یہ ہے. دوسرا انہوں نے نیب کی بات کی، نیب کے اوپر دیر ور نیب کے پی نہیں 2010 میں نیب کا قانون آیا، ایسے ہی کتنی دفعہ ان کے پاس موقع تھے اس کو چینج کرنے کے، کس نے کیے چینج؟ نہیں، لیکن نیب کے پی کا کیا ہوا؟ وہ تو بیچارہ وہ ہاں نہیں، وہ اصل میں جب آپ کے پاس ایک فیڈرل لا ہوتا ہے، وہ ہم سے وہ تھوڑی سی ایمبیشس ہو گئے تھے ہم لوگ، پہلی حکومت تھی تو پھر ریئلائز ہوا کہ جی فیڈرل لا ہے تو اس میں پروونشل لا کے ساتھ وہ نہیں ہو سکتا. اب ایک لیٹ می فنش دس. اب دوسری بات، نیب آرڈیننس کے اوپر پرسوں لا اینڈ جسٹس کمیٹی میں کنسنسس ہو گیا ہے ساری جماعتوں کا. وہ کام جو ان کو کرنا چاہیے تھا، جس کی وجہ سے یہ لوگ اب سفر کر رہے ہیں، وہ ہم کر رہے ہیں. سو ان کو ہمیشہ ہمارا شکریہ ادا کرنا چاہیے. عدالت کے اوپر جو بات تھی، یوسف رضا گیلانی صاحب کے لیے کے خلاف وکیل بن کے کون گئے تھے میں نہیں بتانا چاہتا، آپ بتا دیں. چلو انہوں نے جو غلطیاں کی وہ آپ تو وہ ٹھیک کر رہے ہیں نا. لیب اتنے اچھے آدمی، آپ اپنی کارکردگی بتائیں. نیب آرڈیننس ہم لوگ ٹھیک کر رہے ہیں. جو ہے آپ جس طرح آپ یہی کہا کہ اے پی سیز کریں گے، ان کو لگتا ہے اتنی بھی ہمیں پرواہ نہیں، جو ہمیں کلیئر ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ان کا ٹارگیٹ ہے پاور پالیٹکس. ایک پوائنٹ ایک نقطہ جی چٹان صاحب جلدی سے. میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ موجودہ جو قانون ہمارے لیے ہے، یہ اپنے آپ بھی اپلائی کرے. 2 سال میں ایک بار بھی جناب محترم عمران نیازی صاحب ہیلی کاپٹر کیس میں پیش نہیں ہوا. اور آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ادارے ہمیں خراب ملے تھے، تو مجھے بتائیں اب اداروں میں بہتری آ گئی اور یا مزید خراب ہو گئی؟ نیب انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، اگر وہ آپ کو نہیں، آپ میں سے ہم میں سے کسی کو نہیں لے رہا تو ارباب صاحب آپ سے جو کلوزنگ ریمارکس ہے وہ یہ کہ آپ کو اپوزیشن سے خطرہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ کی پرفارمنس امپروو نہ ہوئی تو کیسے خطرہ ہے؟ پرفارمنس ہی ایک چیز ہے جس کے اوپر اگر ہمارا سیٹ بیک ہوگا، پرفارمنس پہ ہوگا، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. اگر ہماری پرفارمنس امپروو نہ ہوئی تو وی ڈونٹ ایون ڈیزرو ٹو بی ان دی سیکنڈ گورنمنٹ. اس میں کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے ارباب صاحب آپ کا بہت شکریہ. جی شیر ارباب صاحب ہمارے ساتھ تھے، پی ٹی آئی سے صدیق الفاروق صاحب، اخنزادہ چٹان صاحب، آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. اس وقت حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج مہنگائی کو قابو کرنا ہے، عوام کو ریلیف دینا ہے. آپ بے شک جو مرضی کہتے رہیں، آپ کے اکانومی کے اشاریے بہتر ہو رہے ہیں، ورلڈ بینک آپ کے لیے کیا کہتا ہے، آئی ایم ایف والے آپ کو کیا کہتے ہیں، FATF والے آپ کو کیا کہتے ہیں، آپ نے کیا قانون سازی کی، نیب میں آپ نے کیا کارکردگی کی، کتنے لوگوں کو پکڑا، کتنے عرصے جیل میں رکھا. عام آدمی کو ان ساری چیزوں سے کوئی مطلب نہیں. عام آدمی کو آٹا چاہیے، چینی چاہیے، سستی چاہیے، اور اگر آپ یہ نہیں کر پائیں گے تو حکومت کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا. پروگرام دیکھنے کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ.